बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौजूदा दौर में इंसान साइंसी तरक्की की बदौलत कहकशानी निज़ाम से रोशनास हो चुका है। यूं तो साइंस ने इंसान के सामने कायनात के हक़ाइक़ खोल के रख दिए हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द अब भी बहुत से ऐसे राज पोशीदा हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। आज भी इस कुरे अर्ज़ पर बहुत से वाक़यात रूनुमा होते हैं और कई आसार ऐसे मौजूद हैं जो सदियों से इंसानी अक्ल के लिए हैरत का बाइस बने हुए हैं और जिनके मुताल्लिक साइंस सवालिया निशान बनी हुई है। समंदर की तह और पहाड़ों की चोटियों पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, जमीन के बतन में और सितारों से आगे नए जहानों की तलाश के मंसूबे बना रहा है। ऐसे ही कुछ अजीब व गरीब और हैरत अंगेज वाक़यात या आसार में से एक वाक़या औज बिन उन्क का भी है, जिसका तज़किरा हम आज की अपनी एक वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, आज भी दुनिया में 8 से 10 फीट कद रखने वाले लोग पाए जाते हैं, लेकिन कदीम सहाइफ, रिवायतों और तवारीख में ऐसे इंसानों का जिक्र मिलता है जो इंतहाई बुलंद कद क़ामत रखते थे। क्या अहराम मिस्र, स्टोनहेंज जैसी कदीम अजूबा रोजगार तामीरात में इन देवकामत लोगों का कोई किरदार है? इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू होगी और इसके साथ औज बिन उन्क के बारे में तफसीली गुफ्तगू आज की वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है, इसलिए मुकम्मल देखिएगा। आसार कदीमा ने कई ऐसी चीज़ें दरियाफ्त की हैं जिसे देखकर हमारे जहनों में सवाल उभरता है कि क्या कभी ज़मीन पर गैर मामूली जिसामत और बुलंद कद-ओ-क़ामत के लोग रहते थे। श्रीलंका के दारुल-हुकूमत कोलंबो के मशरक़ में 220 किलोमीटर के फासले पर जिला रत्नापुर में सतह मुर्तफ़ा तर्ज की पहाड़ियों का एक सरसब्ज़ व शादाब सिलसिला है। इस पहाड़ियों में वाक़ बुलंद तरीन पहाड़ी जैसे मकामी लोग सिरी पैदा यानी कोहे आदम पीक मुक़द्दस कदम का नाम देते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों के नज़दीक ये नक्शा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है और हज़रत आदम जब जन्नत से निकाले गए थे तो कुरे अर्ज़ के इसी मुकाम पे उतरे थे। बुद्ध मत के मुकामी बाशिंदों के मुताबिक ये निशान बुधा के पाँव का है और हिंदुओं के ज़ायरीन इस नक्शे को शिवाजी से मंसूब करते हैं। 7300 फीट बुलंद इस चोटी पर बनी खानकाह में एक गढ़ा बना हुआ है जो 5 फीट 7 इंच लंबा और 2 फीट 7 इंच चौड़ा है और दुनिया भर में इसी नाम से मशहूर दुनिया भर के सयाहों और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के लिए बड़ी कशिश शक्ति है। इस पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत बड़े इंसानी पाँव का निशान है। इस घड़े में दाएं पाँव का नक्श है। इस पाँव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म के कद का अंदाज़ा 35 फीट लगाया गया है, जिसे देखकर हमारे जहनों में इंतहाई कदीम ज़मानों के हवाले से ये सवाल उभरता है कि क्या कभी इंसान देवकामत भी हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, इन कदीम लोगों में ऐसे देवकामत अफराद भी मिलते हैं। इन्हीं में ही एक नाम औज बिन उन्क का भी है और इस सवाल का उभरना इन फितरी अमर है, क्योंकि बहुत से कदीम सहाइफ, रिवायात और तवारीख में ऐसे इंसानों का जिक्र मिलता है जो 10-10, 12 फीट वाले या इससे भी बुलंद कद-ओ-क़ामत रखते थे और आज भी बहुत ज़्यादा कामत वाले लोग पाए जाते हैं। इस ज़मीन में डायनासोर्स और दीगर देवकामत हैवानात के बारे में सोचना जहन की बहुत सी गरहें खोल देता है। इससे ये ख्याल तक़वियत पाता है कि कभी गैर मामूली कामत के लोग ज़मीन पर राज करते होंगे। दुनिया के हर खित्ते और हर नस्ल में हमें देवकामत इंसानों का तज़किरा मिलता है। सीना बसीना चली आ रही रिवायात में इस देवकामत इंसान के बारे में बहुत सी बातें कदर मुबालगे के साथ बयान की जाती रही हैं और ये सिलसिला अब भी किसी न किसी शक्ल में जारी है। डायनासोर्स इंतहाई गैर मामूली कद काट के हैवानात थे और अब हम हाथी और वेल को देखकर इनके बारे में ख्यालात की घोड़े दौड़ाते हैं। एक ख्याल ये भी आता है कि जब डायनासोर्स और गैर मामूली जिसामत के हाथी मैमथ पे नस्ल इर्तिका से गुजर कर कमोडो, ड्रैगन और हाथी बन सकते हैं, तो हो सकता है कि इब्तिदाई दौर का इंसान बहुत बड़े कद काट कर रहा हो और वक्त के इर्तिका ने उसे घुस कर हम जैसा छोटा कर दिया हो। साइंसी बुनियादों पर की जाने वाली तहकीक से सीना बसीना चली आ रही हैं। इन रिवायात को अच्छी खासी तक़वियत मिलती है। इसके अलावा दुनिया के कई मकामात पर बिग फुट यानी देव हैकल कदमों के निशानात मौजूद हैं। स्वाज़ीलैंड जनूबी अफ्रीका की सरहद पर आबाद मबुल्जी नामी शहर के करीब माहिर अर्जियात को एक ग्रेनाइट की चट्टान पर देव कामत इंसान के पैरों के निशान सबूत मिले, जिसकी लंबाई 4 फीट के करीब बताई जाती है। माहिर अर्जियात इसकी तवालत का अंदाज़ा 20 करोड़ साल से ज़ायद लगाते हैं। हिंदुस्तान की रियासत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दरमियान बेंगलोर से 122 किलोमीटर के फासले पर लपक्षी नामी एक गाँव में देवकामत इंसान के पैरों के निशान सबूत मिले हैं, जिसे वहां के मुकामी बाशिंदे किसी मुकद्दस हस्ती का कदम मानकर चूमते हैं। दरियाए टेनेसी के नज़दीक ब्राइटन के मुकाम पर एक चट्टान को देखकर मुहक्किकीन दंग रह गए। इस पर एक देवकामत इंसान के पैरों के निशान सबूत थे। इसकी एड़ी की चौड़ाई 13 इंच थी, इसकी उंगलियां 6 थी। इन्हीं चट्टानों में ज़माने माक़बल तारीख के घोड़े के पैरों के निशानात भी मिले जो 8 था 10 इंच के थे। यहाँ ये बात बयान करना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि मालूम तवारीख से बहुत पहले के दौर में इंसान और घोड़े साथ साथ रहते होंगे। इसके शवाहिद बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और बज़ाहिर इसकी भी कोई तवज्जो माहिरीन की बस की बात नहीं।
2002 में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के क्लेवलैंड नेशनल पार्क में देवकामत इंसानों के पैरों के निशान मिले हैं। 1908 में अमरीकी रियासत टेक्सास में ग्लेनरोस के मकाम पर इंसान और डायनासोर दोनों के देवकामत पैरों के निशान मिले। बे क्रैक मोंटाना में ईगल कोल माइन में खुदाई के दौरान 2 बहुत बड़े इंसानी दांत बरामद हुए थे। इन दांतों को देखकर अंदाजा हुआ कि इस दौर का इंसान बड़े हैवानात का गोश्त भी खाता होगा। ये 1926 की बात है। ये वो दौर था जब अमेरिका में वामन के इलाके में डायनासोर्स का राज था और उसी दौर में इंसान भी अपने ज़हूर को मुकम्मल करने की तैयारी कर रहा था। कैलिफोर्निया के साहिली इलाके लॉम्पक रैंचो में 1833 में खुदाई के दौरान एक इंसानी ढांचा मिला जो 12 फीट लंबा था। ये ढांचा मुकम्मल तौर पर पत्थरों में मदफून था और वह पत्थर चट्टानों की शक्ल में कम से कम 1 करोड़ साल पुराने थे। इससे भी हम इस सैयारे पर इंसान की क़दामत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ढांचा एक कबायली इलाके में मिला था और इसके साथ चंद औजार और हथियारों के अलावा ऐसे पत्थर भी थे जिन पर समझ में ना आने वाली अलामात बनाई गई थी। कुछ ही दिनों के बाद इस ढांचे को लोगों ने अपने कमज़ोर मजहबी अकायद की बिना पे पूजना शुरू कर दिया। ये हालत देखकर हुकाम ने फौरी तौर पर इस ढांचे को इसके साथ मिलने वाली तमाम अशिया के साथ किसी खुफिया मकाम पर दफन करने का हुक्म दिया और यूं माहिरीन बाजी से मिलाने वाली एक अहम कड़ी पर तहकीक करने से महरूम रह गए। इंसानी कदमों के निशान की साइज से अंदाजा होता है कि ये इंसान 4 मीटर 13 फीट कद रखता होगा। 1958 में इटली में कोयले की कान में खुदाई के दौरान एक चट्टान को तोड़ा गया तो उसकी अंदरूनी परतों पर एक इंसानी ढांचा मिला। ये परतें 1 करोड़ 10 लाख साल पुरानी थी। इस ढांचे की दरियाफ्त ने माहिरीन को चौंका दिया। चट्टान की परतें वाज़ेह तौर पर 1 करोड़ 10 लाख साल पुरानी थी और वहां एक ढांचे की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि इस दौर में इंसान था और देवकामत भी था। कैलिफोर्निया के ही साहिली इलाके में सांता रोजा आइलैंड पर एक ऐसे देवकामत इंसान का ढांचा मिला था जिसके ऊपरी और निचली दोनों दांतों की 2 कतारें थी। दांतों की साख्त से अंदाजा लगाया गया है कि यह देवकामत इंसान उस दौर के छोटे हाथियों को खाकर गुजारा करता होगा और गालिबन इसीलिए इस इलाके में छोटे हाथियों की नस्ल खत्म हुई होगी। बरतानवी अखबार स्ट्रॉन्ड के मुताबिक 1895 में एंट्रम काउंटी आइलैंड में खुदाई के दौरान पत्थर का बना हुआ एक देवकामत इंसान मिला जिसका पूरा जिस्म रकाज फॉसिल में तब्दील हो चुका था। इसका कद 12 फीट 3.7 मीटर था। इस विकास को तहकीक के लिए लंदन लाया जाना था लेकिन इसके बाद वो फॉसिल कहाँ गायब हो गया इसका कुछ पता नहीं चल सका। 1891 की बात है। क्रेडेनटन एरिज़ोना में एक तिजारती इमारत के लिए खुदाई के दौरान पत्थर का बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो हनूतशुदा लाशों को रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले ताबूतों से मुशाबे था। इसमें एक देवकामत इंसान के पूरे जिस्म के वाज़ेह निशानात थे मगर इसमें इंसान नहीं था कि लाखों साल के कदरी अमल में अब वो राख का ढेर हो चुका था। 1950 की दिहाई में जुनूब मशरकी तुर्की में वादी फरात के करीब कदीम मकबरों में खुदाई से एक फॉसिल शुदा इंसानी रान की हड्डी बरामद हुई जिसकी लंबाई 47 इंच है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इंसान का कद 14 से 16 फीट बुलंद होगा। ये फॉसिल शुदा रान की हड्डी माउंट ब्लैंक फॉसिल म्यूजियम टेक्सास में मौजूद है। बहरे एजेन के जजीरा क्रेट के हेराक्लिन म्यूजियम में क्रेट पर बरसने वाली यूनान की मैनून तहजीब के आसार आज भी मौजूद हैं। इनके आसार से मिलने वाली कुल्हाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको इस्तेमाल करने वाले जंगजू गैर मामूली ताकत और बुलंद कद-ओ-कामत के हामिल होंगे। एक कदीम तांबे की कान नॉर्थ वेस्ट मिलान डेलोंडो में दरियाफ्त हुई है। ये इलाका आयरिश सतह समंदर से 220 मीटर बुलंद है। इस तांबे की कान के बारे में माहिरीन का कहना है कि और में आज से 3500 साल पहले कांसी के अहद में इस कान में मजदूर काम किया करते थे। माहिरीन ने इस कान से 2500 हथौड़े बरामद किए हैं और हैरत की बात यह है कि अक्सर हथौड़ों का वजन 60 पाउंड 30 किलो और उनका दस्ता 9 फीट लंबा है। मौजूदा दौर में इस्तेमाल होने वाले हथौड़ों का वजन 10 या ज्यादा से ज्यादा 20 पाउंड होता है। 60 पाउंड 30 किलो वजनी और 9 फीट लंबे हथौड़ों से काम करना एक आम कद काट के आदमी के लिए बेहद मुश्किल काम है। क्या इस कान में गैर मामूली कद काट और ताकत रखने वाले लोग काम किया करते थे? यही सूरत हाल यूनान की कदीम तहजीब के मिलने वाले आसारों के मुतालिक भी है। मिस्र में दैंदरा के मुकाम पर एक कदीम माबुद की दीवारों पर बने नकूश में आम आदमियों के साथ काम करते हुए देवकामत लोगों को भी दिखाया गया है, जिसे देखकर हमारे जहनों में ये सवाल उभरता है कि क्या कभी इस जमीन पर गैर मामूली कदोकामत के लोग रहते थे? क्या अहराम मिस्र, स्टोनहेंज जैसी कदीम अजूबा रोजगार तामीरात में इन देवकामत लोगों का कोई किरदार है? आज की इस खास वीडियो में हम उन्हीं देवकामत लोगों में से आज बिन उन्क का जिक्र करने जा रहे हैं। उन्क दुनिया का लंबा तरीन इंसान था। तूफान हजरत नूह अलैहिस्सलाम में बच गया। तूफान नूह में आज बिन उन्क के अलावा कोई भी गर्क होने से न बच सका, न सिवाय जो लोग किश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार थे। इसकी निजात के सबब यह था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को किश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत थी, मगर उसको उठाकर लाना मुमकिन न था। आज बिन उन्क वो लकड़ी शाम से उठाकर लाया था।
اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ آج بن عنق آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام سے یہی شخص بچا تھا۔ بعد ازاں جب فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات پا گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پہ سردار مقرر کر دو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پہ پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام عوج بن عنق تھا۔ اپنی طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تھا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ عوج بن عنق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا، سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا۔ عوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پہ رکھا اور انہیں چیونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتوا ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ؟ بس یہ سردار ظالموں اور جبروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوش گزار کیا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے، اور اگر انگور کا ایک دانہ کھایا جائے تو پھر دوسرا دانہ نہ کھایا جائے گا۔ جو نشانیاں اور پھل فروٹ لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پہ قائم رہے، باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور عوج بن عنق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تسلسل انبیاء نسل انسانی پہ اللہ کی رحمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی جو نعمت یاد دلا کر اس کی اطاعت کی طرف مائل کیا تھا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ فرمایا، لوگوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے ایک کے بعد ایک نبی علیہ السلام تمہیں میں سے بھیجا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد سے انہی کی نسل میں نبوت رہی۔ یہ سب انبیاء علیہ السلام تمہیں دعوت و توحید و اتباع دیتے رہے۔ یہ سلسلہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پہ ختم ہوا، پھر خاتم الانبیاء و رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کاملہ عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو اپنے سے پہلے کے تمام رسول اور انبیاء سے افضل تھے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے اور تمہیں اس نے بادشاہ بنا دیا، یعنی خادم دیے، بیویاں دی، گھر بار دیا، اور اس وقت جتنے لوگ تھے ان سب سے زیادہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں۔ یہ لوگ اتنا پانے کے بعد بادشاہ کہلانے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار یوشع بن نون اور کالات بن قطاوہ اپنے وعدے پہ قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے، اے قوم ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو اس پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ تو جان اور تیرے رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو ہیں ہی بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم نے بنی اسرائیل سے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے روانہ ہوئے تھے وہیں پہ موجود ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سواری اور خادم ملک ہے۔ بنو اسرائیل ایسے لوگوں کو ملوک کہا کرتے تھے۔ بقول قتادہ رحمہ اللہ، خادموں کا اول راج ان بنی اسرائیلیوں نے ہی دیا ہے۔
ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ لوگوں میں جس کے پاس خادم، سواری اور بیوی ہو وہ بادشاہ کہا جاتا تھا۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے جس کا گھر ہو اور خادم ہو بادشاہ ہے۔ یہ حدیث مرسل اور غریب ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحیح سالم ہو، اس کا نفس امن و مان میں ہو، دن بھر کفایت کرے، اس کے لیے اتنا مال بھی ہو تو اس کے لیے گویا کل دنیا سمٹ کر آ گئی۔ اس وقت جو یونانی قبطی وغیرہ تھے ان سے یہ اشرف و افضل مانے گئے تھے، اور آیت میں ہے ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب، حکم، نبوت، پاکیزہ روزیاں اور ان سب پر فضیلت دی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا میں فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ گھر بھی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تو غنی ہے؟ اس نے کہا یوں تو میرا خادم بھی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ بیت المقدس دراصل ان کے دادا یعقوب کے زمانے میں انہی کے قبضے میں تھا، اور جب وہ وہاں اپنے اہل و عیال کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تو یہاں عمالقہ قوم اس پہ قبضہ جما بیٹھی۔ وہ بڑے مضبوط ہاتھ پیروں کی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ تم ان سے جہاد کرو، اللہ تمہیں ان پر غالب کرے گا اور یہاں کا قبضہ پھر تمہیں مل جائے گا۔ لیکن یہ نامردی دکھاتے ہیں اور بزدلی سے منہ پھیرتے ہیں۔ ان کی سزا میں انہیں 40 سال تک وادی تیاہ میں حیران و سرگردہ خانہ بدوشی میں رہنا پڑتا ہے۔ مقدسہ سے مراد پاک ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وادی طور اور اس کے پاس کی زمین کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں اریحا کا ذکر ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ نہ تو اریحا کا فتح کرنا مقصود تھا اور نہ وہ ان کے راستے میں تھا، کیونکہ وہ فرعون کی ہلاکت کے بعد مصر کے شہروں میں سے آ رہے تھے اور بیت المقدس جا رہے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشہور شہر جو طور کی طرف بیت المقدس کے مشرقی رخ پر تھا، اللہ نے اسے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تیری اولاد کے با ایمان لوگوں کے ورثے میں آئے گا۔ تم اپنی پیٹھوں پر مرتد نہ ہو جاؤ، یعنی جہاد سے منہ پھیر کر تھک نہ بیٹھ جاؤ، ورنہ زبردست نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جس شہر میں جانے اور جن شہریوں سے جہاد کرنے کے لیے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے مشرکوں کی دیکھا دیکھی اللہ بنانے کو کہا، اس کے جواب میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ مطلب سب جگہ یہی ہے کہ اس وقت کے تمام لوگوں پر، کیونکہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یہ امت ان سے افضل ہے، کیا شرعی حیثیت سے، کیا احامی حیثیت سے، کیا نبوت کی حیثیت سے، کیا بادشاہت، عزت، مملکت، دولت، حشمت، مال، اولاد وغیرہ کی حیثیت سے۔ خود قرآن فرماتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنو اسرائیل کے ساتھ اس فضیلت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر کے خطاب کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض امور میں انہیں فی الباقی علی الاطلاق فضیلت دی گئی تھی، جیسے من و سلوہ کا اترنا، بادلوں سے سایہ مہیا کرنا وغیرہ جو خلاف عادت چیزیں تھیں۔ بنی اسرائیل جب اپنے نبی کریم علیہ السلام کو نہیں مانتے بلکہ ان کے سامنے سخت کلامی اور بے ادبی کرتے ہیں تو وہ شخص جن پر اللہ کا انعام و کرام تھا وہ انہیں سمجھاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، وہ ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی اس سرکشی سے کہیں عذاب الہی نہ آ جائے۔ ایک قرات میں یخافون کے بدلے یہابون ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی قوم میں عزت و عظمت تھی۔ ایک کا نام یوشع بن نون تھا، دوسرے کا نام کالب بن یوفا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ رکھو گے، اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں ان دشمنوں پہ غالب کرے گا اور وہ تمہاری مدد کو تائید کرے گا اور تم اس شہر میں غلبے کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ تم دروازے تک تو چلے چلو، یقین مانو کہ غلبہ تمہارا ہی ہے۔ لیکن ان نامرادوں نے اپنا پہلا جواب اور مضبوط کر دیا اور کہا کہ اس جبار قوم کی موجودگی میں ہمارا ایک قدم بڑھانا بھی ناممکن ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے دیکھ کر بہت سمجھایا، یہاں تک کہ ان کے سامنے بڑی عاجزی کی، لیکن وہ نہ جانے۔ یہ حال دیکھ کر یوشع اور کالب نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور انہیں بہت کچھ ملامت کی، لیکن یہ بدنصیب اور اکڑ گئے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کو انہوں نے پتھروں سے شہید کر دیا۔ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا اور ہر طرح مخالفت رسول علیہ السلام پہ تل گئے۔ ان کے اس حال کو سامنے رکھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حال کو دیکھیے کہ جب 900 یا 1000 کافر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے چلے، قافلہ تو دوسرے راستے سے نکل گیا، لیکن انہوں نے اپنی طاقت و قوت کے گھمنڈ پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائے بغیر واپس جانا اپنی امیدوں پر پانی پھیرنا سمجھ کر اسلام اور مسلمانوں کو کچل ڈالنے کے ارادے سے مدینے کا رخ کیا۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے۔ اللہ ان سب سے خوش رہے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اپنے مال، اپنی جانیں اور اپنے اہل و عیال سب کو بیچ سمجھا، نہ کفار کے غلبے کو دیکھا، نہ اسباب پہ نظر ڈالی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر قربان ہیں۔ سب سے پہلے صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قسم کی گفتگو کی، پھر مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کئی ایک نے اس قسم کی تقریر کی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کوئی شخص اپنا ارادہ ظاہر کرنا چاہے تو کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس سے یہ تھا کہ انصار کا دلی ارادہ معلوم کریں، اس لیے کہ جگہ انہی کی تھی اور تعداد میں بھی یہ مہاجرین سے زائد تھے۔ اس پر سیدنا سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ انصار کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہماری منشا معلوم کرنے کا ہے۔ سنیے یا رسول اللہ، قسم ہے اس اللہ کی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر کے کنارے کھڑا کر کے فرمائے کہ اس میں کود جاؤ تو بغیر کسی پس و پیش کے اس میں کود جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے ایک بھی نہ ہوگا جو کنارے پہ کھڑا رہ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں شوق سے لے چلیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیں گے کہ ہم لڑائی میں صبر اور ثابت قدمی دکھانے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں گے کہ ہم اللہ کی ملاقات کو سچ جاننے والے لوگ ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیجئے، کھڑے ہو جائیے، ہمیں دیکھ کر، ہماری بہادری اور استقلال کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انصار کی یہ باتیں بہت ہی بھلی معلوم ہوئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بڑے قوی، طاقتور اور جنگجو ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس شہر میں نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں تو ہم چلے جائیں گے، ورنہ آپ کے حکم کی تعمیل ہماری طاقت سے باہر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اریحا کے قریب پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام نے 12 جاسوس مقرر کیے۔ بنو اسرائیل کے ہر قبیلے میں سے ایک جاسوس لیا اور انہیں اریحا میں بھیج کر صحیح خبریں لے آئے۔ یہ لوگ جب گئے تو ان کی جسامت اور قوت سے خوفزدہ ہو گئے۔ ایک باغ میں یہ سب کے سب تھے، اتفاقاً باغ والا پھل توڑنے کے لیے آ گیا۔ وہ پھل توڑتا ہوا ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا اور انہیں بھی پھلوں کے ساتھ ہی ساتھ اپنی گٹھڑی میں باندھ دیا اور جا کر بادشاہ کے سامنے باغ کے پھل کی گٹھڑی کھول کے ڈال دی جس میں یہ سب کے سب تھے۔ بادشاہ نے انہیں کہا، اب تو تمہیں ہماری قوت کا اندازہ ہو گیا ہے، تمہیں قتل نہیں کرتا، جاؤ واپس جاؤ اور اپنے لوگوں سے ہماری قوت بیان کرو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر سب حال بیان کیا، جس سے بنو اسرائیل روب میں آ گئے، لیکن اس کے اسناد ٹھیک نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان 12 لوگوں کو ایک شخص نے پکڑا اور اپنی چادر میں گٹھڑی باندھ کر نہر میں لے گیا اور لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ جواب دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، ہم تمہاری خبریں لینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے ایک انگور ان کو دیا جو ایک شخص کو کافی تھا اور کہا، جاؤ ان سے کہہ دو کہ یہ ہمارے میوے ہیں۔ انہوں نے واپس جا کر قوم سے سب حال کہہ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا اور اس شہر میں جانے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا اللہ جانے اور لڑے، ہم تو یہاں سے ہلنے کے بھی نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے ایک بانس لے کر ناپا جو 50 یا 55 ہاتھ کا تھا، پھر اسے گاڑ کے فرمایا، ان امالیق کے قد اس قدر لمبے تھے۔ مفسرین نے یہاں پر اسرائیلی روایات بہت سی بیان کی ہیں کہ یہ لوگ اس قدر قوی تھے، اتنے موٹے اور اتنے لمبے قد کے تھے۔ انہی میں عوج بن عنق بن آدم تھا، جس کا قد لمبائی میں 3333 گز کا تھا اور چوڑائی اس کے جسم کی 3 گز کی تھی۔ لیکن یہ سب باتیں وہی ہیں، ان کے تو ذکر سے بھی حیا مانے ہیں، پھر یہ صحیح حدیث کے خلاف بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ ان اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ عوج بن عنق کافر تھا اور ولد الزنا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ یہ محض لغو اور بالکل جھوٹ ہے، بلکہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ خود قرآن میں ہے کہ آج کے دن بجز ان لوگوں کے جن پر رحمت حق ہے کوئی بھی بچنے کا نہیں۔ تعجب ہی تعجب ہے کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا بھی جو ایماندار نہ تھا بچ نہ سکا، لیکن عوج بن عنق کافر ولد الزنا بچ رہے۔ یہ بالکل عقل و نقل کے خلاف ہے، بلکہ ہم تو سرے سے اس کے بھی قائل نہیں کہ عوج بن عنق نامی کوئی شخص تھا۔ دوستوں، عوج بن عنق نامی شخص سے متعلق مفسرین اور محققین علماء نے جو کچھ لکھا ہے، ہم یہاں اسے منوعاً آپ کو بتاتے ہیں۔ امام تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ عوج بن عنق کے جو قصے ان اسرائیلی روایات میں مذکور ہیں، نہ عقل ان کو قبول کرتی ہے اور نہ شرع میں ان کا کوئی جواز، بلکہ یہ سب کذب و افطرا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ قوم عمالقہ کے لوگ چونکے قوم عاد کے بقایا ہیں، جن کے ہیبت ناک قد و قامت کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ اس قوم کا ڈیل ڈور اور قوت و طاقت ضرب المثل تھی۔ ان کا ایک آدمی قوم بنی اسرائیل کے 12 آدمیوں کو گرفتار کر کے لے جانے پر قادر ہو گیا تھا۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ صرف ایک کافر یعنی عوج بن عنق ڈوبنے سے بچ گیا تھا۔ طوفان کا پانی اس کی کمر تک آیا تھا۔ محفوظ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ کشتی کے لیے سار کی لکڑیوں کی ضرورت تھی اور ان کو ڈھونڈنا ممکن نہ تھا، تو اس نے ملک شام سے خود لا کر حضرت نوح کو لکڑیاں دی تھی۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ عوج کی یہ داستان قرآن مجید کی ظاہری عبادت کے خلاف ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ہے، دوسری آیت میں ہے، اس سے پہلے آیا ہے، ان تمام آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی کافر زندہ نہیں بچا تھا۔
عموماً آیات سے کسی کی تخصیص بغیر قطعی نسخ ممکن نہیں، اور قصہ مذکورہ کی تائید نہ عقل سے ہوتی ہے نہ نقل سے۔ اوج کا قصہ محض افسانہ و داستان ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس حدیث کے اخیر میں یہ الفاظ ہے، یعنی اس کے بعد مخلوق کے قد میں کمی واقع ہوتے رہی حتیٰ کہ معاملہ ہم تک پہنچا۔ اس حدیث کی بنا پر علامہ شوکانی رحمہ اللہ علیہ نے فتح القدیر سورہ مائدہ کی تفسیر میں اور مشہور حنفی فقیہ اور محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ نے الموضوعات الکبیر میں اوج بن انقدامی شخص جس کی قد و قامت میں انتہائی مبالغہ سے کام لیا گیا ہے، اس کے واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ سوال نامے میں اوج بن انقدامی شخص سے متعلق جو مافوق الفطرت باتیں مذکور ہیں وہ سب کے سب ان اسرائیلی روایات میں سے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، لہٰذا ان کا بیان کرنا درست نہیں۔ دوستوں، تقریباً ہر مذہب کی مقدس کتب اور تاریخ میں ملنے والی روایات سے ایسے شواہد ملتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی میں کوئی دیو ہیکل قوم موجود تھی، لیکن بعض روایات کو اس حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ عقل ان کو قبول نہیں کر سکتی۔ موجودہ دور میں تاریخ کی انہی روایات کی تصدیق کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر آئے دن ایسی دریافتوں کی خبریں وائرل ہوتی رہتی ہیں جن میں دیو قامت انسانوں کی باقیات کے آثار دریافت ہونے کی نشاندہی کی گئی ہوتی ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر خبریں بے بنیاد اور جھوٹ پہ مبنی یا پھر فوٹو شاپ کا کمال ہوتی ہیں۔ دوستوں، عمالیق قوم کی اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمالیق لوگ کون تھے، یہاں ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ عمالیق خانہ بدوش لوگوں کا ایک بہت ہی زبردست اور خوفناک قبیلہ تھا جو کینان کے جنوب میں کوہ شعیر اور مصری سرحد کے درمیانی علاقے میں رہتا تھا۔ عمالیقیوں کی پیدائش 10 باب میں مذکورہ قوموں کی فہرست میں درج نہیں کیا گیا کیونکہ وہ عیسو کے دور کے بعد تک وجود میں نہ آئے تھے۔ گنتی 24 باب 20 آیت میں بلام نے جب عمالیقیوں کے بارے میں بات شروع کی تو اس نے کہا کہ قوموں میں پہلی قوم عمالیق کی تھی، لیکن اس سے اس کا غالباً مطلب صرف یہ تھا کہ عمالیق ہی وہ پہلی قوم تھی جس نے مصر سے خروج کے بعد اسرائیلیوں پر سب سے پہلے حملہ کیا تھا، یا پھر یہ کہ عمالیقی قوم طاقت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر تھی۔ پیدائش 36 باب اشارہ کرتا ہے کہ الیفنس کے بیٹے اور عیسو کے پوتے کا نام عمالیق تھا اور اسی کی اولاد عمالیقی قوم کہلائی۔ پس عمالیقیوں کا کسی حد تک 2 آدمیوں کے ساتھ تعلق تھا لیکن وہ ان سے مختلف تھے۔ معلوم کریں کس طرح؟ خدا کے ساتھ اپنی ابدیت گزاریں، خدا سے معافی حاصل کریں۔ عمالیقی لوگ آخر تھے کون؟ خانہ بدوش لوگوں کا ایک بہت ہی زبردست اور خوفناک قبیلہ جو کینان کے جنوب میں کوہ شعیر اور مصری سرحد کے درمیانی علاقے میں رہتا۔ عمالیقیوں کو پیدائش 10 باب میں مذکور قوموں کی فہرست میں درج نہیں کیا گیا۔ کلام مقدس اسرائیلیوں اور عمالیقیوں کے درمیان بہت دیر تک چلنے والے جھگڑے کا ذکر کرتا ہے اور کلام میں اسرائیلیوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ عمالیقیوں کو زمین پر سے مٹا ڈالیں۔ اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو کیوں یہ حکم دیا کہ وہ پورے ایک قبیلے کو مکمل طور پر سفر ہستی سے مٹا ڈالیں، لیکن تاریخ پر ایک نظر ڈالنے سے پہلے ہمارے اس حوالے سے کچھ سوجھ بوجھ مل جاتی ہے۔ بہت سارے صحرائی قبیلوں کی طرح عمالیقی بھی خانہ بدوش تھے، انہیں مقامی قرار دیا جاتا ہے۔ بابلی مصر اور کینان کے درمیان صحرائی نیگو کہتے تھے اور عبارنا کی انہیں جنگلی بطخوں کا جھنڈ، مصری انہیں ستیف تختیوں میں انہیں خپتی اور لوٹ مار کرنے والے کے طور پہ بیان کیا گیا۔ اسرائیلیوں کے خلاف عمالیقیوں کی بے دریغ بربریت کا آغاز رفع دم کے مقام پر ایک حملے سے ہوا۔ اس کا ذکر اس نصیحت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ یاد رکھنا جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستے میں عمالیقیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ راستے میں تیرے مقابل آیا اور گو تو تھکا ماندہ تھا، تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھا مارا اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا۔ اس لیے جب خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے تیرے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تجھ کو راحت بخشے تو عمالیقیوں کے نام و نشان کو صفحہ روزگار سے مٹا دینا، تو اس بات کو نہ بھولنا۔ سمیول میں خدا ساؤل بادشاہ سے کہتا ہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ عمالیق نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا، سو اب تو جا اور عمالیق کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے اور ان پہ رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے بھیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ اس کے جواب میں ساؤل بادشاہ نے سب سے پہلے اسرائیل کے دوست قیدیوں سے کہا کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ دے اور عمالیقیوں کے درمیان سے نکل جائے۔ اس کے بعد اس نے عمالیقیوں پر حملہ کیا، لیکن اس نے اس کام کو مکمل نہ کیا۔ اس نے عمالیقیوں کے بادشاہ حجاج کو زندہ رہنے دیا اور ہر ایک ناقص اور نکمی چیز کو نیست کرنے کے بعد اچھی اور موٹی تازی چیزوں اور جانوروں کو اپنے اور اپنی فوج کے لیے لوٹا، اور ایسا کرنے کے جواز کے طور پر خدا کے حضور جھوٹ بولا۔ ساؤل کی خدا اور اس کے احکامات کے خلاف بغاوت اس قدر سنگین تھی کہ اسے خدا نے بادشاہ کے طور پر مسترد کر دیا تھا۔ اس وقت بچ جانے والے عمالیقی آئندہ سینکڑوں سالوں کے دوران پے در پے مختلف نسلوں میں اسرائیلیوں کو ہراساں کرتے اور لوٹتے رہے۔ سمیول میں ہمیں عمالیقیوں کی طرف سے سقلاج نامی ایک گاؤں پر حملے کی اطلاع ملتی ہے جہاں داؤد کی جائیداد اور خاندان کے لوگ بھی تھے۔
عمالیقیوں نے تمام گاؤں کو جلایا اور داؤد کی 2 بیویوں سمیت تمام عورتوں، بچوں اور لوگوں کو اسیر بنا کے ساتھ لے گئے۔ داؤد اور اس کے آدمیوں نے ان کا پیچھا کر کے تمام یرغمال کیے جانے والے لوگوں کو بچایا، تاہم چند 100 عمالیقی اس وقت بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بہت بعد میں شاہ خزقیہ کے ایام میں شمون کے بیٹوں میں سے 500 مردوں کے گروہ نے ان باقی عمالیقیوں کو جو بچ رہے تھے قتل کیا، جو کہ پہاڑی علاقے کوہ شعیرہ میں رہ رہے تھے۔ عمالیقیوں کا آخری یاد ذکر استر کی کتاب میں بھی کیا گیا ہے، جہاں پر عمالیقیوں کے بادشاہ اجاج کی اولاد سے تعلق رکھنے والے حامان بن حمداتا نے بادشاہ اخسورس کے حکم کے ذریعے سے یہودیوں کو نیست و نابود کرنے کی سازش کی، تاہم خدا نے فارس میں یہودیوں کو بچایا اور اس کے برعکس حامان اور اس کے بیٹوں سمیت اسرائیل کے باقی دشمن مارے گئے۔ عمالیقی قوم کی یہودیوں کے لیے نفرت اور خدا کی قوم کو تباہ کرنے کی ان کی بارہا کوشش بالآخر ان کی اپنی ہی تباہی کے باعث بنی۔ ان کا انجام ایسے سبھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہونا چاہیے جو خدا کے منصوبے کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو خدا کی طرف سے بابرکت ٹھہرائے ہوئے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بدر کی لڑائی کے موقع پہ آپ نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر انصاریوں نے کہا، اگر آپ ہماری سننا چاہتے ہیں تو سنیے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جو کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ جا کر لڑیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی مدد کے لیے جہاد کے لیے چلیے، ہم جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مقداد انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر یہی فرمایا تھا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کے اس قول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کے وقت دیکھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم ہوں گے۔ کاش کہ کوئی ایسا موقع مجھے میسر آتا کہ میں اللہ کے رسول کو اس قدر خوش کر سکتا۔ ایک روایت میں سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کا یہ قول حدیبیہ کے دن مروی ہے، جبکہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کے لیے بیت اللہ شریف جاتے ہوئے راستے میں روکا اور قربانی کے جانور بھی ذبح کی جگہ نہ پہنچ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنی قربانی کے جانور کو لے کر بیت اللہ پہنچ کر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اصحاب موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، اور ہم سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ سن کر اصحاب رضی اللہ عنہم نے بھی اسی طرح جانثاروں کے وعدے کرنا شروع کیے۔ بس اگر اس روایت میں حدیبیہ کا ذکر محفوظ ہو تو ہو سکتا ہے کہ بدر والے دن بھی آقا کریم نے یہی فرمایا ہو اور حدیبیہ والے دن بھی یہی فرمایا ہو، واللہ اعلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کا جواب سن کر ان پر بہت غصہ آیا اور اللہ کے سامنے ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا کہ رب العالمین، مجھے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، تو میرے اور میری قوم کے ان فاسقوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ جناب باری تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اب 40 سال تک یہاں سے جا نہیں سکتے، وادی طیہ میں حیران و سرگردہ گھومتے پھریں گے، کسی طرح اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ یہاں انہوں نے عجیب و غریب خلاف عادت امور دیکھے، مثلا ابر کا سایہ ان پر ہونا، پن و سلوا کا اترنا، ایک ٹھوس پتھر سے جو ان کے ساتھ تھا پانی کا نکلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر ایک لکڑی ماری تو فوراً ہی اس سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے کی طرف ایک چشمہ بہہ نکلا۔ اس کے سوا اور بھی بہت سے معجزے بنو اسرائیل نے وہاں پر دیکھے، یہیں تورات اتری، یہیں احکام الہی نازل ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی میدان میں 40 سال تک یہ گھومتے پھرتے رہے، لیکن کوئی راہ وہاں سے گزر جانے کی انہیں نہ ملی۔ ہاں، ابر کا سایہ ان پہ کر دیا گیا اور من و سلوا اتار دیا گیا۔ فتون کی مطول حدیث میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، پھر ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اس کے 3 سال بعد کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ اسی اثنا میں بہت سے بنی اسرائیل مرا چکے تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف یوشع اور کالب بھی باقی رہے تھے۔ بعض مفسرین پر وقف تام کرتے ہیں اور 40 سنہ کو نسب کی حالت میں مانتے ہیں اور اس کا عامل تہیون فی الارض کو بتلاتے ہیں۔ اس 40 سالہ مدت کے گزر جانے کے بعد جو بھی باقی تھے انہیں لے کر یوشع بن نون علیہ السلام نکلے اور دوسرے پہاڑ سے بھی باقی بنو اسرائیل ان کے ساتھ ہو لیے۔ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ جمعے کے دن عصر کے بعد جبکہ فتح کا وقت آن پہنچا، دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اتنے میں سورج ڈوبنے لگا اور سورج ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لائی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے سورج، تو بھی اللہ کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کا محکوم، اے اللہ اسے ذرا سی دیر روک دے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ علیہ السلام نے دل جمعی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو اس شہر کے دروازے میں سجدے کرتے ہوئے جائیں اور حطۃ کہیں، یعنی یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما،
لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل دیا۔ رانوں پر گھسٹتے ہوتے ہوئے اور زبان سے حبۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے شہر میں گئے۔ دوسری روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ اس قدر مال غنیمت انہیں حاصل ہوا کہ اتنا مال کبھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ فرمان رب کے مطابق اسے آگ میں جلانے کے لیے آگ کے پاس لے گئے، لیکن آگ نے اسے جلایا نہیں۔ اس پر ان کے نبی یوشع علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی نے اس میں سے کچھ چرا لیا ہے، بس میرے پاس ہر قبیلے کے سردار آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ یوں ہی کیا گیا۔ ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرے پاس جو بھی خیانت کی چیز ہے اسے لے آ۔ اس نے ایک گائے کا سر سونے کا بنا ہوا پیش کیا، جس کی آنکھیں یاقوت کی تھیں اور دانت موتیوں کے۔ جب بھی وہ دوسرے مال کے ساتھ ڈال دیا گیا تھا، اب آگ نے اس سب مال کو جلا دیا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو پسند کیا، اور بنی اسرائیل کی یہ جماعت 40 برس تک اسی میدان طیہ میں سرکردہ رہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ نکلے اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کی دلیل اگلے علماء یہود کا اجماع ہے کہ عود بن انت کو کلیم اللہ علیہ السلام نے ہی قتل کیا ہے۔ اگر اس کا قاتل امالیق کی جنگ سے پہلے کا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ بنی اسرائیل جنگ امالیق کا انکار کر بیٹھتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ طیہ سے چھوٹنے کے بعد کا ہے۔ علماء یہود کا اس پر بھی اجماع ہے کہ بلعام بن باعورہ نے قوم امالیق کے جباروں کی اعانت کی ہے اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر بددعا کی۔ یہ واقعہ بھی اس میدان کی قید سے چھوٹنے کے بعد کا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو جباروں کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے کوئی ڈر نہ تھا۔ ابن جریر کی یہی دلیل ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا 10 ہاتھ کا تھا اور آپ علیہ السلام کا قد بھی 10 ہاتھ کا تھا، اور 10 ہاتھ زمین سے اچھل کر آپ علیہ السلام نے عود بن انت کو وہ عصا مارا تھا جو اس کے ٹخنے پہ لگا اور وہ مر گیا۔ اس کے جسے سے نیل کا پل بنایا گیا تھا جس پر سے سال بھر تک اہل نیل آتے جاتے رہے۔ نوف بکالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا تخت 3 گز کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر غم و رنج نہ کر، وہ اسی جیل خانے کے مستحق ہیں۔ اس واقعے میں در حقیقت یہودیوں کی ڈانٹ ڈپٹ کا ذکر ہے اور ان کی مخالفتوں کا اور برائیوں کا بیان ہے۔ یہ دشمنان رب سختی کے وقت اللہ کے دین پر قائم نہیں رہتے تھے، رسولوں کی پیروی سے انکار کر جاتے تھے، جہاد سے جی چراتے تھے۔ اللہ کے اس کریم و بزرگ رسول علیہ السلام کی موجودگی کا، ان کے وعدے کا، ان کے حکم کا کوئی پاس انہوں نے نہیں کیا۔ دن رات معجزے دیکھتے تھے۔ فرعون کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور اسے ہی کچھ زمانہ بھی نہ گزرا تھا۔ اللہ کے بزرگ کلیم پیغمبر علیہ السلام ساتھ ہیں، وہ نصرت و فتح کے دعوے کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اپنی بزدلی میں مرے جا رہے ہیں، اور نہ صرف انکار بلکہ ہولناکی کے ساتھ انکار کرتے ہیں، نبی اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں اور صاف جواب دیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں دیکھ چکے ہیں کہ فرعون جیسے باسمان بادشاہ کو اس کے ساز و سامان اور لشکر و ریت سمیت اس رب نے ڈبو دیا، لیکن پھر بھی اس بستی والوں کی طرف اللہ کے بھروسے پر اس کے حکم کی ماتحتی میں نہیں پڑتے، حالانکہ یہ فرعون کے 10ویں حصے میں بھی نہ تھے۔ پس اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، ان کی بزدلی دنیا پر ظاہر ہو جاتی ہے اور آئے دن ان کی رسوائی اور ذلت بڑھتی جاتی ہے۔ گو یہ لوگ اپنے تئیں اللہ کے محبوب جانتے تھے، لیکن حقیقت اس کی بالکل برعکس تھی۔ رب کی نظروں سے یہ گر گئے تھے۔ دنیا میں ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، سور بندر بھی بنائے گئے، لعنت ابدی میں یہاں گرفتار ہو کر عذاب اخروی کے دائمی شکار بنائے گئے۔ بس تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی فرما برداری تمام بھلائیوں کی کنجی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازم کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و فی امان اللہ۔